अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था अबाउट मार्केटिंग एनवायरनमेंट। हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में बात की थी। हमने कहा था कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट मीन्स ऑल दैट फैक्टर्स एंड फोर्सेस विच कैन इफ़ेक्ट द मार्केटिंग प्रोसेस ऑफ कंपनी। इन्वायरमेंट में या हमारी सराउंडिंग्स में या कंपनी की सराउंडिंग में हर वो चीज़ जो कंपनी के मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर सकती है, हम कहते हैं कि वो कंपनी का मार्केटिंग एनवायरनमेंट है। और उसमें हमने बात की थी कि मार्केट एनवायरनमेंट जो है उसको हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट में और मैक्रो एनवायरनमेंट में। तो उसमें डिटेल में हमने माइक्रो एनवायरनमेंट को स्टडी किया था। माइक्रो को हमने कहा था माइक्रो मीन्स स्मॉल और एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग्स। तो हमने कहा था कि वो चीज़ें जो कि कंपनी के वो फोर्सेस और फैक्टर्स जो कंपनी के कंट्रोल में हैं, जिनको कंपनी कंट्रोल कर सकती है, तो वो माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। और उसमें हमने स्टडी किया था कि माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड हो सकती हैं। तो हमने कहा था कि हमारे जो कंपनी और इसके अदर डिपार्टमेंट्स ये माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट बनते हैं। हमारे सप्लायर्स हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट होते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट मीन्स हमारे सप्लायर्स हमारी कंपनी के मार्केटिंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं इस पर हमने डिटेल में बात की थी। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स की हमने बात की थी, कंपेटिटर्स की थी, पब्लिक, कस्टमर्स, इन सब को हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हमने बात करनी है मैक्रो एनवायरनमेंट की, कि कंपनी का मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। अब मैक्रो मीन्स बिग और एनवायरनमेंट मीन्स अगेन सराउंडिंग। तो मैक्रो एनवायरनमेंट मीन्स वेरी लार्ज फोर्सेस, बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स जो हमारी कंपनी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उन वो मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट बनते हैं। बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स मीन्स ऐसे फैक्टर्स जिनके चेंज होने से बहुत बड़ा चेंज आता है, पूरी इंडस्ट्री पे चेंज आता है, पूरी सोसाइटी पे चेंज आता है। तो उन फैक्टर्स को हम मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट मानते हैं, जिसमें से 6 हैं मोस्ट कॉमन, जिनको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वन इज़ अबाउट डेमोग्राफिक। अब डेमोग्राफिक क्या है, इसको हम डिटेल में बात करेंगे कि डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या है और डेमोग्राफी क्या है। सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि डेमोग्राफी क्या चीज़ होती है। डेमोग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब स्टडी ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब है? कुछ रिसर्चर्स या कुछ लोग जो हैं वो पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं मीन्स किसी एक सोसाइटी में वो ये स्टडी करते हैं या इसके बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं कि इस सोसाइटी में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, स्कूल गोइंग कितने हैं, यूनिवर्सिटी में कितने लोग जाते हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने नाई हैं, कितने मोची हैं, एट्सेट्रा। तो ऐसी स्टडी जिसमें हम किसी एक इलाके की, किसी एक सोसाइटी की, किसी एक शहर की, किसी एक मुल्क की पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, तो हम कहते हैं ये डेमोग्राफी है। इस स्टडी को डेमोग्राफी कहा जाता है। और इस स्टडी के बाद जो डाटा हमारे पास आता है, डाटा मीन्स कुछ फिगर्स आएंगी, कोई वैल्यूज़ आएंगी, तो उसको हम डेमोग्राफिक डाटा कहते हैं। और ये वैल्यूज़ किस तरह की हो सकती हैं? ये हो सकती हैं अबाउट साइज़, कि आप सपोज़ एक पॉपुलेशन में एवरेज फैमिली साइज़ क्या है, शहरों में लोग कितने रहते हैं, देहातों में कितने रहते हैं, मोस्टली इस शहर में बूढ़े लोग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, और किस तरह के काम करते हैं लोग। ज़्यादातर जैसे देहातों में जाएँ तो मोस्टली लोग खेती बाड़ी करते हैं, शहरों में जाएँ तो लोग जो हैं वो मोस्टली जॉब्स करते हैं और डिफरेंट किस्म के एजुकेशनल और दूसरे कैरियर्स के साथ में खुद को एसोसिएट किए हुए होते हैं। तो ये सारा जो इन्वायरमेंट है जिसको हम डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट कहते हैं और डेमोग्राफिक स्टडी कहते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये कंपनी के लिए, हर कंपनी के लिए ये स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसने इससे अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है। कोई भी कंपनी डेमोग्राफिक डाटा और डेमोग्राफिक स्टडी किए बगैर और उसको समझे बगैर जो है वो खुद को सक्सेसफुल ऑब्वियसली नहीं करा सकती, क्योंकि जब आपको मार्केट का आइडिया नहीं होगा तो तब तक आप ऑब्वियसली अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते।
تو پھر یہ تو ہوگی ڈیموگرافی کیا ہے اور ڈیموگرافک ڈیٹا کیا ہے اور ڈیموگرافک انوائرمنٹ کیا ہے. پھر آتے ہیں ڈیموگرافک ٹرینڈز. اب ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں؟ ٹرینڈز مینس چینجز. ڈیموگرافی میں، اب ڈیموگرافی میں نے کہا ہے پاپولیشن کی کریکٹرسٹکس کہ پاپولیشن کتنی، میلز کتنے ہیں، فیمیلز کتنی ہیں، بڑے کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، اور ایجوکیٹڈ کتنے ہیں، ان ایجوکیٹڈ کتنے ہیں، ان کا آکوپیشن کیا ہے، یہ سب تو ڈیموگرافک تھا. اس میں چینج جب آتا ہے تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب چینج کس طرح کا آ سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک ڈیموگرافک چینج آ رہا ہے، ایک ڈیموگرافک ٹرینڈ چل پڑا ہے ہماری طرف کہ لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف آ رہے ہیں. تو جب لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف آ رہے ہیں تو دیٹ مینس وہ شہروں میں آ کے گھر خریدیں گے، وہ بچوں کو اسکول میں داخل کرائیں گے. تو ایک پوری نئی مارکیٹ یا اپرچونٹی جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے. پھر ایک اور ٹرینڈ جو ہے وہ آپ دیکھنے میں آ رہا ہے ریلیٹڈ ٹو فیملی اسٹرکچر. فیملی اسٹرکچر میں چینج کس طرح سے آ رہا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا ہمارے بڑے جو ہمارے پیرنٹس ہیں، ہماری دوسری جنریشن ہے، ہمیشہ جوائنٹ فیملی میں رہے تھے. تب سارا وہ کانسیپٹ ہی جوائنٹ فیملی کا تھا، تب کوئی سیپریٹ نہیں ہوتا تھا. لیکن اب یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ یا فیملیز جو ہیں وہ سیپریٹ ہو رہی ہیں، سیپریٹ گھروں میں رہتے ہیں. سیپریٹ گھروں میں رہتے ہیں تو اوبیسلی ہر ایک کو اپنا گھر چاہیے، ہر گھر میں الگ ٹی وی چاہیے، ہر گھر میں الگ فریج چاہیے. تو الیکٹرانکس کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ جو ہے وہ کریٹ ہو گئی ہے، جو کہ پہلے اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی. پھر ایک اور جو ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سارے لوگ اگر سپوز ایک ہی فیملی میں تھے تو ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوتے تھے، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ایک روم یوز کر رہے ہوتے تھے، ایک ہی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تھے، ایک ہی پنکھا چل رہا ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ ایک گھر میں ہونے کے باوجود الگ الگ رومس میں بیٹھے ہوں گے، الگ الگ ٹی وی چل رہے ہیں، الگ الگ پنکھے چل رہے ہیں. تو یہ ڈیموگرافک ٹرینڈز ہیں جو چینج ہو رہے ہیں. تو جب بھی کوئی ڈیموگرافک ٹرینڈ چینج ہوتا ہے تو وہاں سے کچھ اپرچونیٹیز، کچھ کمپنیز کے لیے اپرچونیٹیز جنریٹ ہوتی ہیں اور کچھ کمپنیز کے لیے وہ تھریٹ بن جاتی ہیں. کچھ کمپنیز کا بزنس ایکسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ کمپنیز کا بزنس جو ہے وہ بند ہونے پہ آ رہا ہوتا ہے یا ان کے بزنس کو خطرہ ہوتا ہے. پاپولیشن شفٹ میں نے پہلے ایگزامپل دی کہ لوگ جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں دیہاتوں سے شہروں کی طرف زیادہ. پھر ایجوکیشنل کریکٹرسٹکس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشنل کریکٹرسٹکس میں آج سے 15-20 سال پہلے ایجوکیشن کا اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا، لوگ ایجوکیشن پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا پچھلے 15-20 سالوں میں کہ ایجوکیشن بہت زیادہ کامن اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے ہر گزرتے ٹائم کے ساتھ. لوگ بہت زیادہ فوکسڈ ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں ان کی ایجوکیشن، وہ اچھی ایجوکیشن لیں اور وہ پڑھیں اور کچھ کریں اور زندگی میں کچھ بنیں. تو اس سے بڑی ایک مارکیٹ کریٹ ہو رہی ہے. پرائیویٹ سکولز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، یا پرائیویٹ سکولز کا بزنس بہت گرو کر رہا ہے، پرائیویٹ یونیورسٹیز بہت زیادہ آ رہی ہیں کیونکہ ایجوکیشنل ٹرینڈ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. پھر ڈائیورسٹی کی بات آ جاتی ہے. اب پہلے اگر ایک سمپل سے میں اگزامپل دیتی ہوں کہ سارے لوگ اپنے اپنے پاکستان کی اگزامپل لے لیں تو اپنے اپنے پروونسز میں رہتے تھے. سندھ والے سندھ میں رہتے تھے، پنجاب والے پنجاب میں رہتے تھے، پٹھانوں میں ہی رہتے تھے ایٹسٹرا. لیکن اب وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر شہر میں ہر طرح کے لوگ پائے جا رہے ہیں. پاپولیشن ڈائیورس ہو رہی ہے. ڈائیورسٹی مینس ڈفرینٹ طرح کے لوگ ایک جگہ پہ جب رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس جگہ کی پاپولیشن ڈائیورسٹی بہت ہے. یہ تو میرے پاکستان کی ایگزامپل دی، آپ دوسرے کنٹریز کی ایگزامپلس بھی لے سکتے ہیں. سپوز امریکہ چلے جائیں تو وہاں ہر ملک کا بندہ آپ کو ملے گا. میں شاید عمان چلے جائیں تو عمان میں اتنے عمانی نہیں ہیں جتنے آپ کو باہر کے ملکوں کے لوگ ملیں گے. تو پاپولیشن ڈائیورسٹی مینس کتنے ڈفرینٹ کلچرز اور کتنے ڈفرینٹ علاقوں کے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اب جتنے زیادہ کلچرز کے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے تو ان سب کی ڈیمانڈس بھی ڈفرینٹ ہوں گی، ان سب کی نیڈس بھی ڈفرینٹ ہوں گی اور ان سب کے لیے ڈفرینٹ طرح کی چیزیں کمپنی کو لانی پڑیں گی. تو اگین ایک پوری نیو مارکیٹ کریٹ ہو جائے گی جس کو کمپنی یوز کر سکتی ہے اور اس کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. تو اگین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میکرو انوائرمنٹ کا ایک فیکٹر جو ہے وہ ڈیموگرافک انوائرمنٹ ہے. اور ڈیموگرافک انوائرمنٹ
میں جب چینج آتا ہے، کوئی بھی فیکٹر، کوئی بھی ٹرینڈ چینج ہوتا ہے، تو اس سے بہت ساری کمپنیز کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں، بہت ساری کمپنیز کے لیے تھریٹس کریٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ اپرچونیٹیز کو اویل کر سکیں اور تھریٹس کو اوائڈ کیا جا سکے۔ یہ ہم نے بات کر لی کہ جو مارکیٹس ہیں وہ بہت زیادہ ڈائیورس ہوتی جا رہی ہیں۔ نیشنل مارکیٹس میں میں نے ایگزامپل دی کہ جیسے ہمارے پاکستان میں اب ڈفرینٹ پروونسز کے لوگ ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو دس از نیشنل ڈائیورسٹی۔ اور انٹرنیشنل ڈائیورسٹی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملک میں بہت سارے ملکوں کے لوگ آ کے رہ رہے ہیں، تو وہ انٹرنیشنل ڈائیورسٹی کی ایگزامپل بن جاتی ہے۔ اب اوبیسلی جب ڈفرینٹ کلچرز یا ڈفرینٹ علاقوں کے یا ڈفرینٹ ملکوں کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو وہ ڈفرینٹ لینگویج بول رہی ہوں گی، ان کی کلچرل ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی، ان کی ریس یا نسل جس کو کہتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوگی، وہ ڈفرینٹ چیزیں کھاتے ہوں گے، وہ ڈفرینٹ چیزیں پیتے ہوں گے، وہ ڈفرینٹ ڈریسز پہنتے ہوں گے، تو پوری ایک نیو مارکیٹ کریٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے جتنی زیادہ ڈائیورس مارکیٹ ہوگی، اتنی زیادہ کمپنیز کے لیے اپرچونیٹیز ہوں گی کہ وہ نیو پروڈکٹس لا سکتے ہیں مارکیٹ میں، اور اپنے کسٹمرز بڑھا سکتے ہیں، اپنے زیادہ سے زیادہ کسٹمرز انگیج کر سکتے ہیں۔ تو ڈیموگرافک انوائرمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے کمپنی کے مارکیٹنگ پروسیس کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ پھر آتا ہے جی اکنامک انوائرمنٹ۔ اب اکنامک انوائرمنٹ جو ہے یہ بھی ایک میکرو انوائرمنٹ فیکٹر ہے۔ اکنامک انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اکنامک انوائرمنٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک شہر یا کسی ایک ملک یا کسی ایک علاقے میں لوگوں کی مالی حالت کیا ہے، لوگ کتنے خوشحال ہیں، کتنے غریب ہیں، اس کو ہم اس علاقے کی یا اس ایریا کی یا اس سٹی کی اکنامک انوائرمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اب اکنامک انوائرمنٹ جو ہے کسی بھی ایریا کا، وہ دو چیزوں سے پتہ لگتا ہے، ایک تو کنزیومر کی پرچیزنگ پاور سے، اینڈ سیکنڈ اس کے اسپینڈنگ پیٹرن سے۔ کنزیومر پرچیزنگ پاور اینڈ اسپینڈنگ پیٹرن۔ کنزیومر پرچیزنگ پاور کا کیا مطلب ہے؟ پرچیزنگ پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی پاور ہے کوئی چیز پرچیز کرنے کی، یا کتنے پیسے ہیں کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے۔ اگر ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم جتنی چیزیں ہم زیادہ خرید سکتے ہیں، تو دیٹ مینس ہماری پرچیزنگ پاور زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس پیسے کم ہو رہے ہیں اور ہم کم چیزیں خرید پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہے۔ اب پرچیزنگ پاور یہ جو پرچیزنگ پاور کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے کم یا زیادہ ہونے کے پیچھے 2 ریزنز ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ میری پرچیزنگ پاور زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یا تو میری انکم بڑھ رہی ہے، تبھی میں زیادہ چیزیں خرید پا رہی ہوں نا، تو یا تو میری انکم بڑھ رہی ہے یا پھر چیزیں جو ہیں وہ سستی ہو رہی ہیں۔ اگر میری انکم نہیں بڑھی اور اس کے باوجود میں چیزیں زیادہ خرید رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے چیزیں سستی ہو رہی ہیں، تو ہی میری پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ دوسرے کیس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ میری سپوز پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو میری انکم کم ہو گئی ہے یا پھر چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو کسی ایک ایریا میں یا کسی ایک شہر میں یا کسی ایک ملک میں لوگوں کی پرچیزنگ پاور کیا ہے، انکریز ہو رہی ہے یا ڈکریز ہو رہی ہے، اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے کمپنی پہ۔ کمپنیز کے لیے اس میں اپرچونیٹیز بھی ہیں اور تھریٹس بھی ہیں۔ پھر اسپینڈنگ پیٹرن ہے۔ اسپینڈنگ پیٹرن مینس لوگ خرچ کس طرح کر رہے ہیں، کن چیزوں پہ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہمارے جو بڑے بوڑھے بزرگ تھے، ہماری تو نانی دادی تھی سپوز، یا ہمارے پیرنٹس بھی ایون تھے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اسلام بڑی غربت کی زندگی گزاری۔ ہمارے جیسے ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ ڈریسز جو ہیں وہ صرف کبھی کبھار عید پہ بنا کرتے تھے، اور حلوہ کبھی سال میں مہینے میں ایک دفعہ پکتا تھا، یا پھر ہم جنگل سے لکڑیاں چن کے لایا کرتے تھے اور ان کو جلا کے پکایا کرتے تھے، ایٹسٹرا۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہم سنتے آئے ہیں۔ اور اب جب ہم دیکھتے ہیں اپنا کرنٹ لائف سٹائل، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جب ہمارا جو دل کرتا ہے ہم وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں،
پیزا ایسے خواہ ہفتے میں ایک دو دفعہ تو مسٹ ہی ہوتا ہے. آج ہمارا باہر سے کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے تو باہر سے کچھ منگوا لیا. آج ہمارا شاپنگ بھی جانے کا دل کر رہا ہے, کوئی نیا سوٹ نہیں بنایا, پورا ہفتہ ہو گیا ہے, 2 ہفتے ہو گئے, تو آج میں نے شاپنگ پہ جانا ہے, کوئی نیا جوتا نہیں لیا ایٹسیٹرا. تو اسپینڈنگ پیٹرن جو ہیں وہ بڑے بدل رہے ہیں. وہی ہماری دادی شاید عید کے عید سوٹ بنایا کرتی تھی, آج ہم مہینے میں ایک سوٹ نہ لے لیں تو ہمیں چین نہیں آتا. تو یہ اسپینڈنگ پیٹرن ہیں جو چینج ہو رہے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, اور اسی کو کمپنیز جو ہیں وہ یوز کرتی ہیں, کمپنیز کو ایز این اپرچونٹی لیتی ہیں اپنے پروڈکٹس کو زیادہ سے زیادہ سیل کرنے کے لیے. پھر جتنے بھی ہمارے پاس اکانومیز ہیں ان کو ہم کچھ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. کچھ اکانومیز جو ہیں وہ رچ ہیں, جیسے کہتے ہیں نا امیر ملک جو ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں جن کو ہم انڈسٹریل اکانومیز کہتے ہیں, وہ رچ مارکیٹس ہیں. وہاں کے لوگ امیر ہیں, وہاں کے لوگ اور طرح کے پروڈکٹس خریدتے ہیں اور جو کہتے ہیں نا زیادہ اچھی پروڈکٹس خریدتے ہیں, اس کے لیے زیادہ پرائس پے کر سکتے ہیں. جبکہ دوسری سائڈ پہ سبسسٹنس اکانومیز آتی ہیں, غریب ملک ہمارے جیسے ملک, ڈیولپنگ کنٹریز یا انڈر ڈیولپ کنٹریز جن کی جو اکانومی ہے وہ زیادہ تر بیسڈ ہے ایگریکلچر پہ یا کچھ اسمالر انڈسٹریل پروڈکٹس پہ. تو ہم اپنی ہی چیزیں بناتے ہیں اور اپنی ہی چیزیں موسٹلی یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے جیسے جو انڈر ڈیولپ یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں کمپنیز اور طرح کی مارکیٹنگ کرتی ہیں, اور طرح کی اسٹریٹجیز بناتی ہیں. وہاں کی کمپنیز کے لیے اور طرح کی اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈسٹریل اکانومیز جو ہیں, جو رچ مارکیٹس ہیں. ان کی اکانومیز کو اگر آپ لے لیں تو وہاں کی مارکیٹنگ کے لیے یا وہاں کی کمپنیز کے لیے اور طرح کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. پھر یہ کنزیومر کے اسپینڈنگ پیٹرن میں چینجز کو ہم نے ڈسکس کر لیا. اور انکم, اچھا اب فیملیز کی نا جو انکم ڈسٹریبیوشن ہے اس میں بڑا ایک چینج آ رہا ہے. اس میں چینج اس طرح سے آ رہا ہے کہ سپوز پہلے کبھی ہمارے جو پیرنٹس تھے, ہماری مائیں تھیں, وہ موسٹلی وہ ہاؤس وائف تھی. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ایسا جاب ہولڈر نہیں تھی. لیکن اب جو ٹرینڈ آہستہ آہستہ آ رہا ہے تو اس میں موسٹلی ہسبینڈ وائف دونوں ہی ارننگ ہوتے ہیں, دونوں ہی کما رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ مینس اس فیملی کی انکم انکریز ہو رہی ہے. تو یہ ایک اکنامک ٹرینڈ میں چینج ہے کہ ہر فیملی کی انکم جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. تو جب انکم چینج ہوتی ہے تو جب انکم چینج ہوتی ہے تو اوبیسلی پھر اسپینڈنگ پیٹرن بھی چینج ہوتا ہے, پرچیزنگ پاور بھی چینج ہوتی ہے, اور اس کے ارد گرد کی جو کمپنیز ہیں ان کے لیے بھی بڑی ایک اپرچونیٹی کریٹ ہو جاتی ہے. اب بیسیکلی اب جو آہستہ آہستہ ٹائم آ رہا ہے یا آج جو ٹائم ہے تو اس میں جو ہمارا بائر ہے یا جو کسٹمر ہے وہ فائنینشلی زیادہ کانشیس ہو گیا ہے. کانشیس ہو گیا مینس وہ چاہتا ہے کہ جتنے پیسے میں دوں تو اس کے بدلے مجھے ویلیو زیادہ ملے, زیادہ سے زیادہ ویلیو. سپوز میرے پاس اگر 100 روپے ہے اور میں 100 روپے لے کے مارکیٹ جاتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ 100 روپے میں اچھی سے اچھی چیز لے کے آؤں. میں صرف پروڈکٹ نہ خریدوں, اس کے ساتھ کوئی مجھے اچھی کوالٹی کی چیز, کوالٹی پروڈکٹ بھی ملے اور کوئی اچھی سروس بھی ملے تو ہی میں سیٹسفائیڈ ہوں گی. تو دس از کالڈ ویلیو مارکیٹنگ. اب ہر کمپنی جو ہے وہ اپنی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ اس لحاظ سے کرتی ہے کہ اگر آپ یہ پروڈکٹ خریدیں گے تو اتنے 100 روپے میں آپ کو اس سے اچھی چیز اور کہیں نہیں ملے گی. آپ کو پتہ ہے ہم شاپ پہ بھی جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بعد یہ سوٹ لے لیں, اتنی قیمت میں آپ کو اس سے اچھا سوٹ نہیں ملے گا. دس از ویلیو مارکیٹنگ, کہ آپ کو آپ کے جو پیسے آپ کے پاس ہیں ہم آپ کو ان پیسوں کی سب سے اچھی ویلیو دے رہے ہیں, کوئی آپ کو اتنی اچھی ویلیو جو ہے وہ نہیں دے گا. تو خیر ادروائز میں اوور آل اکنامک ٹرینڈز اور اکنامک کنڈیشنز کی بات کر رہی ہوں کہ جیسے جیسے کسی ایریا میں اکنامک کنڈیشنز چینج ہو رہی ہوتی ہیں, لوگوں کی پرچیزنگ پاور چینج ہو رہی ہوتی ہے, لوگوں کی اسپینڈنگ پیٹرنز چینج ہو رہے ہوتے ہیں, ویسے ہی اس ایریا میں موجود جو کمپنیز ہیں ان کی مارکیٹنگ پروسیس چینج ہو رہا ہوتا ہے, ان کے لیے نیو اپرچونیٹیز آ رہی ہوتی ہیں, بہت سارے تھریٹس بھی جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو کمپنیز جو ہیں وہ ان کو ٹیکل کرنے کے لیے بہت ساری اسٹریٹجیز جو ہیں مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بناتی رہتی ہیں.